बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैलेंट हंट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा रफ़ीक। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतों से माला माल किया है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सलाहियतों को पहचानते हैं, उन पर काम करते हैं और उनको मुआशरे के सामने ना सिर्फ लाते हैं बल्कि मुआशरे के लिए मुफीद भी साबित होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक बेहतरीन असासा हैं। हम सब पर लाजिम है, हमारा फ़र्ज़ है, हम पर वाजिब है कि हम इस तरह के लोगों को रोशनास करवाएं, उनको मुतारफ़ करवाएं, उनको क्रेडिबिलिटी दें, उनके काम को सराहा जाए, क्योंकि एप्रिसिएशन इज़ द डिमांड ऑफ ह्यूमन नेचर। आज स्टूडियोज़ में मेरे साथ एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो कि नहायत ही टैलेंटेड हैं और उनके टैलेंट की बुनियाद पर उनको कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी अज़हर मुर्तज़ा साहब, चेयरमैन वॉइस ऑफ यूथ फाउंडेशन, जो कि इनकी अपनी बनाई हुई तंजीम है, इसके ये चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ ये मुआशरे के लिए फलाही खिदमात भी सरअंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे इनके सफ़र के बारे में जानते हैं। अज़हर मुर्तज़ा साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुझे अपने सफ़र के बारे में बताइए, किस तरह से आपने शुरुआत की और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि यस आई कैन डू और मुझे यही करना चाहिए? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अगर आपको बताऊँ सफ़र के बारे में, तो मेरा ताल्लुक जो है एबटाबाद और यूनियन काउंसिल नथेकरी के एक गाँव से है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के, जो कि अनप्रिविलेज्ड गाँव है। और मैं एक डिबेटर था। मैं शुरू से ही स्पीकर, बहुत अच्छा स्पीकर था, लेकिन गाँव के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती नौजवानों के पास, ना बच्चों के पास वो होती हैं कि वो उनके पास सलाहियतें बहुत होती हैं, बेशुमार होती हैं, इनको निखारने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो मैंने मैट्रिक के अंदर जब था, तब मैंने लास्ट ईयर था मेरा मैट्रिक का, तो पेपरों से पहले ही मैं कराची चला गया और मैं बिना बताए घर में चला गया कराची। और मैंने 3 महीने वहाँ तैयारी की सर्दियों की छुट्टियों में, और फिर वापसी आके मैंने मैट्रिक के पेपर दिए। हालांकि बड़ी डिस्टर्बेंस हुई, वालिदैन मुझे 1 महीने तक ढूंढते रहे कि हमारा बच्चा किधर गया। एक बड़ा मुश्किल सफ़र था जो मैंने एक महीना काटा और वालिदैन को भी अजियत दी। खैर, फिर वापसी आया मैं, तो मैंने मैट्रिक के पेपर दे के दोबारा मैंने कराची का सफ़र किया और वहाँ साथ में जॉब के साथ अपनी स्टडीज़ को साथ साथ जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने अभी BS मैंने कंप्लीट कर लिया। उस दौरान चूँकि मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, तो हमें चाइल्ड लेबर पे मुझे असाइनमेंट मिला, तो मैं वो करने गया। तो शुरू से भी काम करने की शौक़ था, लेकिन जब वो बच्चों से हम इंटरव्यूज़ करते थे, उनसे मैं मिला, जब देखा मैंने, तो मुझे ख्याल है कि मुझे इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। तब मैंने उन बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मैंने शुरू किया। अच्छा, इस सफ़र के दौरान जो मुश्किलात थी, मैंने कैसे मतलब यूनिवर्सिटी तक पहुँचा। मैं सुबह कॉलेज जाता था, शाम को आके एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था। मैंने इस तरह करके अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह BS मास कम्युनिकेशन किया। और साथ में मैंने उन बच्चों को देखते हुए, वो टर्निंग पॉइंट था। वो बच्चे बेचारे कहते हैं हमें पढ़ने का तो शौक़ है, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। सही, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सा अपना जो है इंट्रोडक्शन करवाया और बयान किया कि आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट किए, वो ये कि आप घर से दूर रहे। घर से दूरी आपके लिए कितनी अज़ियतनाक थी? क्योंकि सुनने वालों के लिए ये एक टची सा मसला है कि लाइक आप अपने करियर के लिए, आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, ग्रूम करने के लिए स्ट्रगल करते हो, और आपने तो फिर घर से दूरी अख्तियार की, स्पेशली पेरेंट्स से दूरी, अपने बहन भाइयों से दूरी। तो उस वक्त क्या एहसासात थे, क्या कैफियत थी? देखिए, ये जो माँ होती है ना, ये बहुत बड़ी हस्ती होती है। बेशक। अगर अल्लाह के बाद दुनिया में कुछ चीज़ है तो सिर्फ माँ की हस्ती है। और मैं कहता हूँ कि एक इंसान को पता है जब वो अपनी माँ से दूर होता है तो वो कैसे रह सकता है। लेकिन ये ज़िद मुझे बर्दाश्त करनी थी, कि मैंने अपना फ्यूचर मुझे तलाश करना था, मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना था सोसाइटी के अंदर, मुझे अपने एक मकाम पे पहुँचना था। मैंने उस स्ट्रगल के लिए बहुत ज़िद्दें खुद बर्दाश्त की। लाज़िम बात है, अम्मी की याद आती थी, अब्बू की याद आती थी, बहन भाइयों की याद, लेकिन मैंने इन चीज़ों को बर्दाश्त किया। बहुत ज़्यादा ये हार्ट टचिंग है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस सफ़र में जब आपने शुरुआत की, तो आपको अपनी फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट रही? क्योंकि आप एक देखें, अमूमन होता ऐसे है ना कि जब हम किसी बड़े शहर से या बड़े इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ का माइंडसेट भी चेंज होता है, और इसके साथ साथ वहाँ पर सहूलतें ज़्यादा होती हैं, मौक़े ज़्यादा होते हैं। इसके बरअक्स जो हमारे बड़े शहरों के साथ मुंसलिक या मुल्हिका छोटे छोटे कस्बे हैं या इलाके हैं, वहाँ पर सहूलियात का मयार वो नहीं होता, वहाँ पर वो स्पेस नहीं दी जाती, वहाँ पर वो टैलेंट उजागर करने के मौक़े मुयस्सर
نہیں ہوتے، لیکن آپ نے اس سارے سینیریو میں ایک پسماندہ علاقے سے اپنا فیوچر تلاش کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ اس موڑ پر، اس دوراہے پر جب آپ کھڑے تھے تو آپ کی فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ میں ہمارے گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کھیت ہوتے ہیں، تو ہمارا کھیت تھا، تو وہ ابو نے ہمیشہ ہمارے لیے کرکٹ کے لیے بنایا تھا، ہم اس میں کچھ اگاتے نہیں تھے، صحیح۔ تو ہم اکثر کرکٹ کھیلتے، تو میرے ابو کہتے تھے کہ یار انسان کو نا لائف کے اندر رسک لینا چاہیے۔ جب ہم شارٹ کھیلتے تھے وہ کہتے جب رسک لوگے نا یا تو آپ کو چھکا لگے گا یا آؤٹ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، لیکن رسک لوگے تو آپ آگے نکل جاؤ گے۔ بالکل، ڈیفینیٹلی۔ تو وہ چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے فائنینشلی تو فیملی نے سپورٹ نہیں کیا، میں خود ان چیزوں کو آگے لے کے آیا، لیکن مورل سپورٹ والدین کے لیے ہمیشہ سپورٹ کیا، والدین نے پیار دیا، محبت دی، میری والدہ کی دعائیں آج میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم پورے پاکستان میں کام کر رہا ہوں۔ بے شک، امیزنگ۔ دلوں میں ان کے کبھی دھوکہ نہیں ہوتا، ایک رشتہ والدین ہے جو کبھی کھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ نے بجا فرمایا کہ پیرنٹس کی جو مورل سپورٹ ہے وہ بہت بڑا اثاثہ ہے، کیونکہ ہر والدین کے بس میں ان کے یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ کر سکیں۔ مالی حالات مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن مورل سپورٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی دین ہے۔ اچھا اظہر مرتضیٰ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کیا کیا اچیومنٹس کی؟ ہاں دیکھیں، میرے لیے سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے یہ میری آرگنائزیشن ہے۔ میں سندھ کے اندر یہاں سے دوسرے صوبے کے قصبے سے اٹھ کے گیا سندھ کے اندر، وہاں پہ ایک سوشل آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، اس کو گورنمنٹ سے ایفیلیٹ کیا اور سوشل ورک کیا، اور آج پاکستان کراچی، سندھ، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، ایبٹ آباد ان شہروں کے اندر کام کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور میں اس کو آگے بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کون کون سے پروجیکٹس کر چکے ہیں، کون کون سے کام کر چکے ہیں وائس آف یوتھ کے پلیٹ فارم سے؟ ہاں دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے نوجوانوں کے لیے میں نے بہت سارے سیشنز کرائے، ہم ہفتہ وار میں نے پروگرام رکھے بچوں کے لیے، جو ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے تھے تاکہ وہ اسکول جائیں۔ ہم نے 250 سے زائد بچوں کو ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں۔ ہم ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں تو نہیں داخل کرا سکتے، لیکن ہم اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ سرکاری اسکولوں اور گورنمنٹ اسکول میں ان کے اسٹارٹنگ کے خرچے اٹھا کر ان کو ہم داخل کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک بات ہوں کہ وومنس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کیا، تو ہمارے 3 ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اس ٹائم چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کہ جو وومنس کے لیے میں نے کام سٹارٹ کیا، میں پہلے بھی 1-2 پروگرامس کے اندر اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں، میں پھر وہاں ذکر کر جاؤں گا۔ میں ایک شاپ پہ گیا، مطلب نارمل اسکیجول میں، تو میں گلی سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک عورت نے وہ 20-30 روپے کا گھی کا پیکٹ لیا، وہ شاپر کے اندر کھلا، اس کے ہاتھ میں بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچے کے ہاتھ سے اس والدہ کے ساتھ ٹچ ہوا اور وہ اس کی پیکٹ سے گھی نیچے گر گیا۔ اب وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس دکاندار کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مجھے اور دے گا یا نہیں دے گا۔ اس عورت نے اس بچے کو نیچے چھوڑا اور وہاں سے اس کو اسی گھی کو صاف کر کے آدھا اس شاپر کے اندر ڈالا۔ تب مجھے ہوا کہ نہیں، میں نے یوتھ کے لیے کام نہیں کرنا، میں نے آل اوور کرنا ہے، اور میں نے خواتین کے لیے اسپیشلی کرنا ہے، اور ان کے لیے ابھی ہم نے خصوصی پروجیکٹ کرنے لگے جن کے اندر ہم خواتین کو صرف ٹرین نہیں کریں گے، بلکہ جو ان کے لیے مرکز بنا رہے ہیں ان کے اندر ان کو جاب بھی دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، یو آر ڈوئنگ امیزنگ جاب۔ اچھا میرا کویشچن بھی آپ سے یہی تھا، میں یہی جاننا چاہ رہی تھی، چونکہ آپ کی تنظیم کا نام، آپ کی جو پلیٹ فارم ہے اس کا نام وائس آف یوتھ ہے، تو آپ لوگ امتیاز سے بالا تر ہو کر کام کر رہے ہیں، لائک جنس اور صنف کے امتیاز سے، تو خواتین کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں ابھی ہم لوگ ووکیشنل کے حوالے سے نا خواتین کے لیے جو کام کر رہے ہیں، دیکھیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بہت ہیں پاکستان کے اندر، لوگ ٹرین بھی کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں آپ، بڑی ادارے کمپنیز ہیں جو انٹرنیشنلی بھی ہو، وہ خواتین کو جب ٹرین کر لیتے ہیں وہ ٹرین کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بیچاری جو محلے دار خواتین ہوتی ہیں ان کو محلے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوتا کہ یار اس نے سلائی کڑھائی کا کام سیکھا ہوا ہے، ہم سے جا کے کام کرائیں۔ اور ہمارے یہاں ٹرین نہیں ہے، کوئی محلے میں اچھے بھی کپڑے اگر وہ اسٹیچنگ کرتے ہیں تو اس کے پاس لوگ نہیں جاتے، نہیں جی ہم نے تو وہاں جانا ہے۔ لیکن ہم ایک فیکٹری کے کپڑے، وہی کپڑا ایک فیکٹری سے ایک جلدی جلدی سی کے جاتا ہے، ریڈی میڈ کپڑا بن کے، اس کو ہم 1300 میں 1400 میں جتنے میں 1500 2000 روپے میں خرید لیتے ہیں، لیکن ایک اچھی جو ٹیلر ماسٹر آپ کے پاس آپ کی خواتین موجود ہیں ان سے ہم سلوانا گوارا نہیں کرتے۔ تو ہم نے یہ پورا پروجیکٹ کیا ہے جس کے اندر ہم پہلے خواتین کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اس ٹریننگ کے بعد ہم ریڈی میڈ فیکٹری بنا رہے ہیں،
اور اسی کے اندر وہ خواتین کپڑے سیئیں گی جو ریڈی میڈ کپڑے کی صورت میں ہم مارکیٹ تک اس کی رسائی کریں گے، جس سے ان خواتین کا گھر چلے گا. دیکھیں یہ ہے سوشل امپاورمنٹ. آپ سیشن کرا لیں، آپ کانفرنسز کرا لیں، اس سے پازیٹیوٹی ضرور آتی ہے، اس کے اندر اویئرنیس ضرور آتی ہے، لیکن اس سے آپ کی امپاورمنٹ نہیں ہوتی. امپاورمنٹ آپ کی تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی کو فائنینشلی امپاور کرتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ امپاورمنٹ اسی صورت میں آ سکتی ہے جب آپ کسی کو خود کفیل بناتے ہیں. آپ اس کو مچھلی پکڑ کر نہ دیں بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. اچھا اظہر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، چونکہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ نے سیشنز بھی کروائے، آپ نے اسپیچز بھی کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بولنا کتنا ضروری ہے ایک نوجوان کے لیے، اس کے اظہار کرنے کے لیے جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹ، وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نا ان میں ایک اسپیکنگ پاور نہیں ہوتی، کنونسنگ پاور نہیں ہوتی. تو آپ بولنے کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کریں گے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں کہ جو انسان بول نہیں سکتا نا وہ کچھ نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی مجھے ایک مسئلہ، ایک چیز کا مسئلہ ہے، میں کسی کو جب تک اس مسئلے کا بتاؤں گا نہیں نا وہ حل نہیں ہوگا. بالکل تو بولنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو 100 مسئلے آپ جب تک ان کو کس سے شیئر نہیں کریں گے نا وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. صحیح. مجھے بچہ جب روتا ہے نا تو وہ روتا ہے تب اس سے ماں کو خیال آتا ہے کہ یار میں اسے دودھ دوں گی. آپ اس ایگزامپل کو لے لیں کہ آپ جب تک کسی کو اپنے مسائل سے آگاہ نہیں کریں گے، آپ سوسائٹی کے اندر آپ کو 100 مسئلے ہیں، جب تک آپ ان کو اجاگر کرتے ہیں پھر لوگوں کو خیال آتا ہے اچھا یار یہ بھی مسئلہ ہے سوسائٹی کے اندر. تو نوجوان جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ بولنا ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ چھوٹا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو. گھر کے اندر ہی بہت سے بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں صرف نہ بولنے کی وجہ سے. یار شاید پیرنٹس کچھ، یار اگر پیرنٹس کا آپ کو مسئلہ ہے آپ باہر جا کے کسی کو بتائیں کہ یار میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. جب تک آپ پرابلمس کسی سے شیئر نہیں کرتے نا ان کا سولوشن کبھی نہیں نکل سکتا. ڈیفینیٹلی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ نا جب ہم بات کرتے ہیں بولنے کی یا اظہار کرنے کی، یا جو کیفیت ہم محسوس کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سیفٹی وال ہونا چاہیے جس سے وہ کیتھارسس جو ہے باہر نکلتا رہے. اگر آپ اپنا کیتھارسس باہر نہیں نکالیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ اینزائٹی میں چلے جائیں گے، تو اس سے معاشرے میں نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں. لیکن ایک طرف یہ کہ آپ بولتے ہو، آپ اپنا مدعا بیان کر رہے ہو کسی کے سامنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا لسنر ہونا بھی ضروری ہے. وہ اچھا لسنر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ اس کو کس طرح سیلیبریٹ کریں گے؟ دیکھیں بولنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہی بات ہے کہ آپ پہلے سنیں، اچھا سنیں، پہلے اس چیز کو سمجھے کہ اگلا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تبھی آپ بول سکتے ہیں. جب تک آپ اچھے لیسنر نہیں ہیں تو آپ کی اسپیکنگ پاور کچھ نہیں. ہم خود اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیسننگ کے اوپر بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں کہ یار بولا کیسے جاتا ہے. آپ نے ڈیبیٹس کے حوالے سے ہم نے کافی ٹریننگ دی ہے. ہم نے اپنی MNA کے نام سے ہم نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہے جہاں ہم یوتھ کو پولیٹیکلی امپاور کرتے ہیں کہ یار ان کو کیسے بولنا ہے، کیسے انہیں ججمنٹ کرنی ہے، وہ ساری چیزیں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں الحمدللہ. اور بچوں کے حوالے سے باقاعدہ ہم ڈبیٹ، یہ تو میں نے کوئی ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے آرگنائز کرائے تاکہ بچے بولنا سیکھیں، جن کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا اس پروگرام کے اندر. صحیح. اچھا اس پروگرام کا مقصد، ٹیلنٹ ہنٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو متعارف کرایا جائے، آپ کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کیا جائے. اظہر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، چونکہ اسلام آباد میں آپ اسی سلسلے میں موجود ہیں کہ اپ کمنگ ایک ایوارڈ کانفرنس آ رہی ہے، ایک ایوارڈ سیرمنی آ رہی ہے، تو اس ایوارڈ سیرمنی پر آپ روشنی ڈالیے گا. اس میں اپلائی کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے، اس میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے نومینیشنز ہوں گی؟ اچھا بیسیکلی یہ جو ہمارے ہم جو نیشنل ایوارڈ کانفرنس کرا رہے ہیں، بیسیکلی یہ ہم ان لوگوں کے لیے کرا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے پے آف کیا، کسی بھی فیلڈ کے اندر اچھا پے آف کیا. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ضروری ہے کہ آپ پاکستان کی پازیٹیوٹی کے لیے کام کر رہے ہو، آپ سوسائٹی کی پازیٹیو، معاشرے کے لیے آپ نے اچھا کام کیا ہو، وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ معاشرے کی کسی فیلڈ میں ہو. جیسے کووڈ کے اندر ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، ہر گلی ہر نکر سے نوجوان نکلا، انہوں نے کام کیا. تو اسی طرح بھی فلڈ آیا تو فلڈ کے اندر ہر نوجوان کھڑا ہو گیا، چاہے انڈیویجولی تھا، چاہے اس کی آرگنائزیشن تھی، تو انہوں نے کام کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی ہم صلاحیتوں کو، انہوں نے جو کام کیا اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ مزید زیادہ اپنی ایک صلاحیت کے ساتھ اور زیادہ انرجی کے ساتھ زیادہ انرجیٹک ہو کے سوسائٹی کے اندر کام کریں. اور دیکھیں یہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اسپیشلی جو خواتین والا پروجیکٹ میں نے آپ سے بتایا، تو فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں ہم انہیں نوجوانوں کے ذریعے، اور وہ اپلائی کرتے ہیں اس کے ذریعے. صحیح. اچھا اظہر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بینگ اے یوتھ ایکٹیوسٹ، بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے بڑے مسائل کیا ہیں آپ کے مطابق؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں
کیونکہ میں فائنینشیل کرائسس سے گزرا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل جو کرائسس ہے پاکستان کے اندر، یہ سب سے بڑا نوجوانوں کا کرائسس ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس ٹائم راولپنڈی سے آ رہا ہوں، تو سب سے بڑا مجھے آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا ہوا تھا. اگر میری جیب کے اندر پیسے نہیں ہوتے تو میں راولپنڈی کسی صورت نہیں آ سکتا تھا، پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں بینگ اے نوجوان کہ میری جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے. اور ہمارے ملک کے اندر آپ ڈگریاں لے کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس سکلز نہیں ہیں. ہمارے ملک کے اندر سکلز کی بہت کمی ہے. HEC کی ایک ریسرچ ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم 45,000 سے 47,000 یا 40 سے 47,000 نوجوانوں کو ہر سال ڈگری دیتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 2,000 بچے ہی جاب لے سکتے ہیں، مطلب جاب کر لیتے ہیں ایک سال کے اندر. تو وہ 2,000 بچے کیوں کر لیتے ہیں؟ وہ 2,000 وہ بچے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اس ٹائم موجودہ سکلز ہیں، وہ سکل ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس ہے ہمارے ملک کے اندر، جس کی وجہ سے نوجوان آگے نہیں پڑھ پاتا. بڑے بڑے نوجوان جو ہوٹلس کے اندر کام کر رہے ہیں، ہوٹلس میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کو بڑی اچھی پوزیشنز پہ ہونا چاہیے، وہ وہاں پہ نہیں ہے. صرف فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پاتے. اور یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا کرائسس ہے. ہمیں نا اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے اگر سوشل آرگنائزیشن تھوڑا کام کریں اور گورنمنٹ بھی کام کرے تو یہ کرائسس حل ہو سکتا ہے. IT کے اوپر ملک کو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، وہ بھی اسکل سے ریلیٹڈ ہے. اب میں PhD کر لوں نا تو مجھے جاب نہیں مل رہی، لیکن اگر مجھے ڈرائیونگ آتی ہوگی نا تو میں اپنی ڈرائیو کر کے نا اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما سکتا ہوں. صحیح. اظہر صاحب، آپ ایک ہائی اچیور ہیں، پلس آپ ایک ایوارڈ ونر بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں خود کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے آپ کے پاس ول پاور اور ڈٹرمینیشن ضروری ہے یا پھر اپرچونٹی؟ دیکھیے، اپرچونیٹیز کے ساتھ آپ کے ویل پاور بھی ہونا چاہیے. آپ کو ایک پروگرام میں بلا دی جائے، وہاں آپ بول نہیں سکتے، تو میرے خیال سے آپ کی جو اپرچونیٹی ہے وہ ضائع ہو جائے گی. صحیح. تو میرے خیال سے آپ کے پاس ویل پاور ہونی چاہیے. وہ ویل پاور کب آتی ہے؟ جب آپ سیکھتے ہیں. سیکھنے کا مرحلہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. اور یہ چیزیں سیکھنے سے ہی آتی ہیں. آپ کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں، وہاں سوسائٹی کے اندر اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھی صحبت میں آئیں گے، برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو بری صحبت میں جائیں گے. صحیح. اچھا اظہر صاحب، یہ بتائیے گا، چونکہ آپ میس کمیونیکیشن میں ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو آپ میس کمیونیکیشن کے سبجیکٹ کے ساتھ ماسٹرز کر کے یا گریجویشن کر کے آپ اس کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میڈیا میں دیکھتے ہیں یا سوشل سائٹ پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. میڈیا کے اندر بھی دیکھتا ہوں خود کو، کام کرتا ہوں میڈیا کے لیے. اتنا آفیشیلی میں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن کیونکہ میری اپنی فاؤنڈیشن ہے، اس کو پورے پاکستان کے اندر میں کام کر رہا ہوں، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی. تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی سوشل فیلڈ میں زیادہ خواہش ہے کہ میں آگے نکلوں اور پاکستان کی عوام کے لیے کام کروں، اور آگے نکل کر اس فیلڈ کے اندر اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے نام کماؤں. صحیح. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی فیوچر پلاننگز کیا ہیں، اپنے کام کو لے کر، اپنے سبجیکٹ کو لے کر، اپنے ٹیلنٹ کو لے کر، اپنے ہابی کو لے کر؟ انشاءاللہ میرا پروگرام ہے، میں فیوچر میں اس آرگنائزیشن کے لے کر اپنی والدہ کے نام سے انشاءاللہ ہاسپٹل بناؤں گا، اور ایک ایمبولینس سروس کا آغاز انشاءاللہ 2025 سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ ہے. صحیح. اظہر صاحب، آپ آج سے 10 سال بعد خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ ہوتا ہے نا ایک انسان کا امیجن کہ میں یہ بھی کروں گا، میرا یہ ڈریم ہے، میرا یہ گول ہے. تو آپ نے ایسے کون سے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ آپ کے ایسے کون سے اغراض و مقاصد ہیں جو کہ آپ اس معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کو دینا چاہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 10 سال بعد پورے پاکستان کے اندر نوجوانوں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن پاکستان کی انشاءاللہ انٹرنیشنلی یہ آرگنائزیشن ہوگی. میں اس کے اوپر کام کروں کہ یہ میری آرگنائزیشن صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی لوگوں کو ریپرزینٹ کرے، پاکستان کو ہر ملک میں جا کے ریپرزینٹ کریں. صحیح. اوکے، آل رائٹ جی. اظہر مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ان کو بیسٹ سوشل ورکر ایوارڈ سے نوازا گیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ناظرین، اگر آپ میں بھی چھپا ہے کوئی ٹیلنٹ اور آپ ہیں موقع کی تلاش میں، تو آپ مجھ سے میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.